हमारे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या बात है कि सावन आए और सावन जाए, और ये आते जाते सावन में मैं और आप ज़िंदगी के सारे मज़े लेते हैं, और लेने भी चाहिए, क्योंकि मेरी आपकी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी बड़ी जुड़ी हुई है इन्हीं सावन से, इन्हीं रंगों से, इन्हीं मस्ती और इन्हीं मजाक से। जनाब गुड मॉर्निंग, मैं हूँ एमी ख़ान और धरती की सुबह पे आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और आज की सुबह भी खासम ख़ास है, क्योंकि हर सुबह जब हम अपने अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने ज़िंदगी के मामले शुरू करते हैं, तो हर मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के वो तमाम मामले, तमाम सूरत हाल, तमाम डिस्कशन, तमाम इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से स्मूथली गुजरे, लेकिन नहीं गुजरते, क्योंकि हमने बीइंग अ मुस्लिम भी बहुत सारे मामले छोड़ दिए हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें पता है कि हमारे पास ऐसी की है जिसको हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? वो कौन कौन सी ऐसी लाइफ की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिन पे हम छोटे छोटे वज़ाइफ से अपनी हेल्प ले सकते हैं। आज बात करेंगे इस पे भी। हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम मामलों को, चाहे वो कर्ज़ का हो, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी औलाद के मसले हों, इस पे हम बात करें अपने उन तमाम मुफ्ती हज़रात से, तमाम उन उलमा इकराम से जो इस कुरान की रोशनी में हमें बता सके कि इस मामले को हमारी ज़िंदगियों में कैसे रिज़ॉल्व होना चाहिए, कैसे हमारी कामयाबी की हमारे अपने ही हाथ में है, जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे, और वो कौन से वज़ाइफ होंगे जिसे आज मैं और आप मिलकर जानेंगे। और इसके साथ साथ आज के टॉपिक पे क्या बात करने जा रहे हैं हम अपने हमारे मेहमानों से। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, ख़ास कर उन मेल हजरातों के लिए, क्योंकि उनको बड़ी इस बात में गुंजाइश है, उनके पास बड़ी कैपेसिटी है कि वो इस मामले को एंजॉय कर सके। और वो मामला क्या है? एक से ज़ायद शादियाँ। जी हाँ, शादी तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब एक से ज़्यादा होती है ना, तो बड़ा दिल पे हाथ रखना पड़ता है कि मैं कैसे बैलेंस करूँ। और बहुत सारे लोग बहुत ही मुनासिब अंदाज में, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं कि एक नहीं संभलती और तुम दो दो संभाल लेते हो, तुम तीन तीन संभाल लेते हो, आखिर ऐसा कैसे? तो ये भी उनकी कमांड होती है, उनकी की होती है कि वो कैसे मैनेज करें। आज बात करेंगे कि एक से ज़्यादा शादियाँ आखिर क्या ऐसी की है, क्या ऐसे मामलात हैं जिन्हें मैनेज कर सकते हैं, या सोसाइटी में मेल के लिए ये बात भी अच्छी नहीं समझी जाती कि वो एक से ज़्यादा शादियां करें। और ख़वातीन के लिए तो खैर ये मामला है ही नहीं, क्योंकि एक वक्त में वो एक ही रख सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी एक साथी का सहारा लेती हैं, फिर उससे नहीं निपटी, फिर दूसरा साथी होता है, और फिर दूसरे के बाद तीसरा होता है। तो अगर मेल एक वक्त में 2-3 शादियाँ मैनेज कर रहे हैं, तो ख़वातीन जो हैं वो भी कहीं बेचारी यूँ कहूँगी, क्योंकि बेहतर समझती हैं वो अपनी ज़िंदगी को लेने के लिए। और यहाँ ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि आज सुबह ही सुबह और इतनी ज़बरदस्त मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि मेरे साथ है लाइव कॉलर हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आमिर। आमिर। आमिर कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा ठीक है। शादी हो गई है आपकी? जी। अच्छा, मुझे बड़े मायूस लग रहे। क्यों सुबह सुबह का वक्त है इसलिए, या शादी का आज टॉपिक है, डिस्कशन है कि एक से ज़्यादा शादियाँ, इसलिए आप थोड़े एनर्जी आपकी लो हुई है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। बिल्कुल। आप इतनी सेक्सी क्यों हैं? आप? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। और जब भी कोशिश करें कि अपनी मौजूदगी से कोई फ़ायदेमंद या कोई फ़ायदे वाली बात या कोई फ़ायदे वाला काम कर जाएं, और अगर हम कुछ किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तो इस पे भी हमारी ज़रूरत है कि हम सोच सकें कि क्या हमारा यहाँ दुनिया में होना कोई बेहतर काम किसी, क्योंकि ये भी रब के हाथ में है कि वो आपकी ज़ात से किसको फ़ायदा पहुँचाए या किसको नहीं पहुँचाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय नुकसान के, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी हो। आप कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़िंदगी को बेहतर करना है, नहीं करना है तो फिर तो आप, जैसे कि मैंने कहा, जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चलाएं। और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार करें कि गाड़ी आपकी रुकेगी कब। जनाब आज बहुत सारी मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा
ڈیسنٹ بہت زیادہ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, لیکن آج کے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص ہیں, کیونکہ ان تمام مہمانوں نے آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے, دھرتی کی صبح کی ٹیم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام مہمانوں کو گیدر کیا جائے جو بیسکلی سوشل بھی ہیں اور ایز اے ہیومن ایکٹیویٹیز جتنی ہوتی ہیں جو ایک انسانی امور کے لیے, جو ایک انسانی معاملات کے لیے, جو انسان کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ ان تمام کاموں میں آگے ہی آگے. تو آپ سے ملیں گے اپنے ان تمام مہمانوں کے ساتھ, وہ کہاں کہاں کیا کیا پرفارم کر رہے ہیں, کتنے رسپانسبل ہیں اپنی تمام ذمہ داریوں کو لے کر, یہ تمام چیزیں جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح چلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک جناب. دھرتی کی صبح میں تمام لوگوں کو خوش آمدید, اور یہ ہے گڈ مارننگ. اور یہ اتنی گڈ کیوں ہے, کیونکہ میرے ساتھ میرے بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں, اور ایک ہستی تو ایسی ہے جن کی میں بہت بڑی فین ہوں. میں کہتی ہوں اتنی, مطلب وہ کہتے ہیں نا رسگلہ, جو کہ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, بٹ وہ نرم سا میٹھا سا ہوتا ہے, اور جب ایسی شخصیت صبح آپ کے ساتھ ہو تو پورا دن آپ کا بڑا میٹھا گزرتا ہے. اور یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میں کس کا انٹرو ایسے دیتی ہوں, ہماری اپنی بہت پیاری بہت ہی خوبصورت سی رانی آپا جو ہربلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت پیاری لگ رہی ہے ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے. آپ کے آنے کا شکریہ, کیونکہ آپ کے علم سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری اپنی خرابیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر بنا سکیں. انشاءاللہ بالکل, آج بھی بہت اچھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بالکل. اور جہاں یہ کوششیں اچھائی کی طرف ہیں, وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک عام انسان سے بہتر طریقے سے ان جابس کو, ان کوالٹیز کو, ان رسپانسبلٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ یہاں پہ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہے آرٹس آف ہیپینس کی, اور دی ون اینڈ اونلی شازیہ ادوانی. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینکس فار آسکنگ, تھینکس فار کمنگ. آپ لوگ آج یہاں پہ ہیں, آپ دونوں خواتین, اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ شادیاں اور شادیوں میں جو ڈفرینس ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں خواتین اپنی اپنی ایکسپیرینسز سے ہمارے دیکھنے والوں کو اور مجھے بھی یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ایک ایج کا ڈفرینس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی مرد حضرات کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بڑا ہو, عورت تھوڑی ایج میں کم ہو, تاکہ اچھا ایک پیئر لگ سکے, کپل اچھا لگ سکے. تو کیا یہ کمپلسری ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ضروری تو نہیں ہے کہ عورت ہی چھوٹی ہو, عورت اگر بڑی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم شرع کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن سماجی اور معاشرتی جو ماحول ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد بہت دیر تک ینگ رہتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے, اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ کانسیپٹ ہماری فیملیز نے روایات میں قائم کیا, جو کہ آج تک قائم ہے, اور اس سے بہت حد تک ایک کامیابی کی صورت آپ کے سامنے واضح ہے. کیونکہ عورت بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, اور ایک ایج میں جا کر اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا بہت زیادہ ڈفرینس بھی ہے تو 2-4 بچوں کے بعد, اگر شروع میں فیل بھی ہو رہا ہے کہ عورت بہت چھوٹی ہے اور مرد بہت بڑا ہے, لیکن 1-2 بچوں کے بعد ہی وہ دونوں بالکل ہم پلہ ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن شازیہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, ابراڈ میں تو بہت اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورت چھوٹی ہے عورت بڑی, حالانکہ عورت زیادہ میچیور ہوتی ہے مرد کی بنسبت, رسپانسبل, میچور, اور یہ ایک سائیکلوجیکل ہے, یہ ہم اور آپ مل کے نہیں کر رہے. تو کیوں اگر عورت بڑی ہو گئی, کیونکہ میرا بڑا اس بات سے ایک اختلاف بھی رہتا ہے, اور میں یہ جاننا بھی چاہتی ہوں, کیونکہ مرد دیکھیں ایک سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتا ہے ایک وقت میں, آن ٹائم اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. عورت ایک ہی کو نبھا رہی ہوتی ہے, لیکن اس پہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوتی ہے وہ بیچاری, اتنی زیادہ اس کو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں زندگی کو سمجھنے میں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارا ہمارا سوسائٹی کی جو یعنی گیم ہے, وہ یہ ہے مائنڈ سیٹ جو اتنا کیا ہوا ہے کہ عورت چھوٹی ہوگی یا جلدی بوڑھی ہو جائے گی. اگر ہم اس کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ دیکھیں تو ان حضرت عائشہ کی, ماں عائشہ کی, حضرت خدیجہ کی مثال مل رہی ہے. تو جب ان کا اتنا ایج ڈفرینس تھا, وہ بہت سکسیزفل اور بہت زبردست ان کا رہا, یعنی اور انہوں نے ان کی حیاتی میں جب تک وہ ماں خدیجہ رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو اگر آپ کہیں کہ میچیور, اور تو وہ ایک بزنس ویمن تھی, ٹھیک ہے.
تو اب اسی طرح سے کہ یہ صرف سارے ہمارے انڈو پاک جو سب کانٹیننٹل میں ہماری جو یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ ایک سے دوسری شادی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یا کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ایک بچی کی جو گرومنگ کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ کون سا محاورہ ہے کہ سہاگن وہی اچھی جو کہ میاں من بھائے. اچھا اوکے. تو مطلب وہ ساری سہاگنیں جو میاں کو بھاری ہوتی ہیں وہی اچھی ہوتی ہیں. اور سارا اس کا جو محور ہوتا ہے وہ اس کا شوہر ہے. اس کی جہاں اپنی پرسنالٹی ہے، جو اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، وہ کھو جاتی ان سب چیزوں میں. تو جب سیکنڈ میرج کا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک سے دوسری شادی یا چھوٹی ایج میں، تو ظاہر ہے اس وقت وہ اس کو سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور وہ اسی کے اس پہ ساری چیزیں اپنی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ، اور اس کی جو بھی اسکلز ہوتی ہیں، ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو کچھ بھی، تو وہ اپنے گھر کو سب چیزوں کو مینیج کرنے میں لگا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹائم پہ جو مرد ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے کیریئر کو بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کو سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. جب ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیکنڈ میرج کرے یا ایک سے بڑھ کر دوسری، تو وہ جو عورت کے لیے نا ایکسیپٹ کرنا یا اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں رانی آپا اور شازیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک عورت جو ہر طریقے سے ایک مرد کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے وداؤٹ اینی ریزن، اگر چلے ایک مرد کو اجازت بھی ہے، اگر کوئی ریزننگ ہے تو کوئی اس میں برائی بھی نہیں ہے اگر وہ بیلنس کر سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ بیلنس کرنا بڑا ایک مشکل ٹاسک دے دیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ نفس کا ہی ہے. ہم اتنے ڈیمانڈ اورینٹڈ ہو گئے ہیں، ہم اتنے زیادہ مشکلیں پیدا کرنے والے ہو گئے. تو جو مرد ایک وقت میں 2 شادیاں کر رہا ہے یا ایک سے زیادہ کر رہا ہے، یا وہ عورت سوسائٹی کی جس نے ایک کی نہیں نبھی، دوسری کی نہیں نبھی، تو وہ تو پھر اس پہ تو ٹیگ مارک لگ جاتا ہے کہ تمہیں تو مطلب یہ شوق ہو گیا ہے، یہ شادیاں کیا ہیں، تم تو گھر نہیں بسا سکے. دیکھیے اللہ کی طرف سے جو ایک شادی ہے وہی اگر سکسیزفل ہو تو پوری زندگی دونوں کی بہت ہی چین اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو نسل ہے ان دونوں کی بنی ہے وہ بھی بہت ہی پیسفل رہتی ہے، اور اس کی پوری زندگی پرسکون ہوتی ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن شومی قسمت، اگر جیسے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، کبھی کبھی میاں کی کوئی زیادتی یا کبھی کبھی عورت کی کچھ زیادتی، جس کی وجہ سے یہ گاڑی ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں. یہ غلطی کس کی ہے، کہاں پر کی ہے؟ اگر شروع میں ہی دونوں انڈرسٹینڈ کر لیں تو بات اتنی نہ بڑھے کہ دوسری شادیوں تک بات آن پہنچے. میں زیادہ تر اس میں قصوروار عورت کو ٹھہراتی ہوں. اس لیے میں عورت کو، آپ کہیں گے آپ کیسی ہیں کہ آپ عورت کو ٹھہراتی ہیں؟ نہیں، ہم تو بالکل دونوں طرف سے. اس لیے میں عورت کو ٹھہراتی ہوں کہ دیکھیں روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، حاکم پیدا کیا ہے، عورت اس کی محکومیت میں دی ہے. اگر یہی توازن پوری زندگی عورت برقرار رکھے تو زندگی کی گاڑی بہت آرام کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن شومی قسمت ہمارے ہاں کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جو نئی ایک ہوا چلی تھی کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مرد کے مقابل کھڑا کرتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسی خواتین ہیں کہ اگر وہ کہیں سے کچھ ارننگ شروع کر دیتی ہیں تو وہ مرد کو بہت ہی نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے کو سمجھتی ہیں کہ میں ہی حاکم وقت ہوں، میں اگر آپ کا رائٹ ہینڈ بن گئی ہوں تو آپ کے سارے حقوق مجھ پر آ گئے ہیں. اور یہیں سے مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے، یہیں سے فیملی میں کلیشز شروع ہوتے ہیں اور یہیں سے فیملیاں ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور رانی آپا نے جیسے کہا، اچھا عورت اور مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور 2 پہیے کس کیپیسٹی میں ہے؟ اللہ نے اس کو باہر کی طاقت دی ہے کہ وہ باہر گھر سے باہر چیزوں کو صحیح طرح بیلنس کر کے چل سکتا ہے، اور اللہ نے عورت کو گھر کے اندر کی چیزوں کی طاقت دی ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکتی ہے. اب جہاں یہ آپ ایک دوسرے پہ کمز اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ٹائر دوسرے ٹائر پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گاڑی نہیں چل رہی ہوتی ہے بلکہ ٹائر اپنی جگہ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو گاڑی جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے نکاح کی صورت میں، شادی کی صورت میں، جو کہ ایک سب سے اللہ کا پسندیدہ ایک رشتہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی 2 لوگ یعنی 2 میاں بیوی جب اس رشتے کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہوتی ہے. اور جب ہمیں اتنا کچھ پتہ ہے شازیہ، ہمارا دین بھی، ہم سو کالڈ سو پالشڈ لوگ ہیں، ہم ہائی کلاس موومنٹ والے لوگ ہیں، ہم پڑھتے بھی زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے گھوما ہوا بھی زیادہ ہے،
جب اتنا سافٹ کارنر دے دیا گیا, اتنا فریڈم آف اسپیس فار اے فیمیل, ہم سے زیادہ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے, تو خواتین کیوں پریشرائز کر رہی ہوتی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں مرد تو ایک وقت میں رکھ رہا ہے نا, 4 رکھ لے, 2 رکھ لے, 1 رکھ لے, مرد الاؤ کر رہا ہے. آپ عورت جو ہے, عورت کیسے ایک وقت میں اپنے آپ کو ایک بندے کے تابع بھی نہیں لا سکی اور وہ کہے گی کہ چلو میں دوسرا مرد تلاش کرتی ہوں. پھر ڈفرینسز بھی آ رہے ہیں ایج کے, ہو سکتا ہے وہ دوسری شادی کرنے جائے تو وہ جو جس سے شادی کرے وہ اس سے عمر میں 5 سال چھوٹا, اس نے اور اس کا بھی براٹ اپ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ رسک نہیں ہے؟ یہ آپ رسک لے رہے ہیں, آپ کیسے اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مرد کو اگر اسلام نے 4 شادیاں یعنی 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے, تو اس کا یعنی کہیں سے بھی اس کو اسلام نے عورت کو بھی اتنا ہی پاور دیا ہے, اتنے ہی اس کو رائٹس دیے ہیں. اور میرے خیال سے ابراڈ کیا یعنی دنیا کے کسی مذہب میں اتنا زیادہ رائٹس جتنے اسلام نے دیے ہیں عورت کو, وہ کسی نے نہیں دیے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. بہت. اب جب آپ کو یہ والے ساتھ تو پھر اس کو اتنا امپاور بھی تو کرنا ہوگا نا, عورت کو اتنا امپاور بھی کرنا ہوگا. اب آپ ایک سے دوسری دیکھیں اس عورت کے, اب جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں آپ مردوں کی طرف ہو کر بات کر رہی ہوتی ہیں, یا پھر میں عورت کی سائڈ سے تھوڑا سا وہ کر رہی ہوتی ہوں تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ یہ فیمنزم کی وہ بالکل, ہم ٹیگ مارک لگانے میں پیچھے بالکل نہیں ہوتے. لیکن اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پینفل یعنی مرحلہ ہے عورت کے لیے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا. دیکھیں اگر یہ چیزیں عرب کنٹری کی سائڈ آپ جائیں تو وہاں پر یہ چیز ایکسیپٹنس بہت ایزیلی ہو, کیونکہ ان کے چچا ماموں ان کا براٹ اپ ویسے ہی ہے. بالکل. جب آپ کی سوسائٹی میں پہلے تو پھر ہماری سوسائٹی کا پوری چیزوں کو پھر اسی حساب سے کرنا ہوگا. اگر آپ دین کی بات کر کے اسی چیزوں کو آپ لاتے ہیں کہ 1 سے زائد, تو پھر آپ کو وہ پورے, تاکہ اس میں عورت کو پوری وہ سیکیورٹی دی جائے, وہ پوری یعنی اس کو اتنی اٹانومی دی جائے. کیونکہ جب آپ کے سراؤنڈنگ میں جب اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, آپ کے سراؤنڈنگ میں جب اس چیز کو مانا نہیں جا رہا, ایکسیپٹنس نہیں ہے, کیونکہ ایکسیپٹنس پاور ہونا بھی بہت ضروری ہے. صحابہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی عمل کرنے والا تھا نہیں نا. تو حضرت عمر کے دور میں جب دور یعنی خلافت تھی, تو ان کے دور میں جب چوری کا یعنی حالات جب خراب ہوئے, تو پہلے ایک ہوتا تھا کہ چوری جو کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, لیکن وہ اس چیز کو پھر انہوں نے ہٹا دیا. وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت کا اسٹیٹ تھا وہ ان کو اتنا یہ سپورٹ نہیں کر سکتا تھا, تو پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو یا ان کو فیڈ کرانے کے لیے یہ والا عمل ہوگا. نہیں تو شازیہ آپ کیا کہتی ہیں کہ آج کی سوسائٹی جو ہے اس میں اس بات کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, جہاں ہم فائنینشلی بھی کرائسس میں ہیں, فزیکلی بھی ہیلتھ ایشوز بھی اتنے ہیں, اس میں آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک مرد ہے جس کی خواہش ہے کہ گھر میں 2 بچے ہوں, بیوی کہتی ہے نہیں کیوں 2 بچے ہوں گے. یہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے باقاعدہ. اب وہ والا سسٹم نہیں ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں گریجولی یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک مرد کے اندر بالکل بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ گھر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے کھیل رہے ہوں, نیٹ اینڈ کلین ہو. اچھا عورت کی سائیکی بالکل الگ چل رہی ہوتی ہے, اس کو اللہ نے بالکل ایک الگ زون میں الگ چیزوں میں ایکسپرٹ تھی وہ. یہاں پہ سوسائٹی کلیش بھی تو ہے نا, کیونکہ آپ 2 شادیاں کر رہے ہیں. اب وہ پہلے والی کی بھی بچے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے یہ نہیں دلایا, دوسرے والے کے بچے کہتے ہیں. ایک پوری وار چلتی ہے یعنی جو پہلی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ جو آنے والی ہے وہ ساری چیزیں میرے رائٹس وہ میرے بچوں کے لیے لے گی. جو وہ وہاں کی جو سائڈ ہے نا وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی میرے اس پہ آنے نہیں دے گی, مجھے میرے یعنی ویلیو پہ میرے مقام پہ آنے نہیں دے گی. تو یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو مڈل پرسن ہے, جو مرد ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ اتنا زیادہ اپنی یعنی فیمیلز کو دونوں کو تینوں کو اتنا امپاور کر رہا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ان چیلنجز کو وہ ڈیل کر سکے؟ اچھا یہاں پہ آپ ایک بات اور بھی ہے کہ نا, جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کیونکہ فائنینشیل ایشوز بھی بہت ہیں, اور ہمیں دینی معاملات تب یاد آتے ہیں جب ہمارے معاملے بڑے ورسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم ماڈرن ہو جاتے ہیں, پھر ہم بالکل باؤنس بیک ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا دین کیا کہتا ہے. حقوق کے معاملے میں ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کا جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کا اس میں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں, یہ میری رائے ہے, آپ بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں, لائیو کالز ہوں گی ہمیں, تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جہاں
औरत के लिए ये बात की जाती है ना कि नहीं नहीं हम शादीशुदा मर्द से इसकी शादी नहीं करेंगे, वो भी बच्ची है, क्योंकि मोस्टली घरों में आज भी बहुत पढ़े लिखे घराने हैं जिनमें अगर शादीशुदा बंदे का रिश्ता आए और वो दूसरी शादी करना चाहता है या तीसरी करना चाहता है तो वहाँ से इग्नोरेंस हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या ज़रूरत है, उसकी तो ऑलरेडी 2 बीवियाँ हैं, उसके तो बच्चे इतने बड़े हैं, पसंद नहीं किया जाता। जबकि वो बैलेंस कर सकता है, वो इतदाल कर सकता है, और 2 जो बीवियाँ या 1 बीवी है वो भी राजी है, जो एक एक्चुअली तरीका है उस पर आप कह सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई टर्म्स नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। देखिए मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है यहाँ पर कि अगर एक शौहर एक बीवी के होते हुए कभी भी बवांगे दोहल शादी नहीं कर सकता, और किसी बीवी का दिल इतना बड़ा नहीं है मुझ समेत कि वो अपने मियाँ को दूसरी शादी की इजाज़त दे। क्यों दे? आप एक औरत जो आप अपने शौहर की बीवी हैं, आप अपने शौहर का हर हक पूरा करें, जो उसकी डिमांड है वो पूरी करें। शौहर इधर उधर क्यों देखेगा? अगर उसकी बीवी घर में अपने घर के माहौल को पुरसकून रखेगी, अपने शौहर की डिमांडों पे पूरा उतरेगी, तो शौहर पागल है जो दूसरी शादी करेगा। मैं बिल्कुल इस बात में औरतों को जिम्मेदार ठहराती हूँ कि वो अपने अंदर, मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में, हालांकि मैं छोटा एक रेमेडी का प्रोग्राम करती हूँ, इसमें हमेशा मैं औरतों को साथ लेकर चलती हूँ कि अपने घर की मसरूफियात में, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में अपने आप को निगलेक्ट मत कीजिए। आपके बच्चे, आपका शौहर आपकी तवज्जो चाहता है, आपको घर की रौनक देखना चाहता है। दोनों बातें हैं, या तो आप इतना अपना ख्याल रख रही हैं कि वो इससे भी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो रहा है, या आप बिल्कुल ही ख्याल नहीं रख रही हैं कि वो क्यों कहा जाता है कि मर्द ने ही उम्र में बड़ा होना है। हमारी बेटी का जो रिश्ता आया है वो फॉरेनर है, वो ये है, वो है, वो बेशक इस पाकिस्तानी है लेकिन वो बाहर रहा है, उसकी सोच बाहर जैसी है, वो उम्र में 10 साल भी बड़ा है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी मिल रही होती है। एज का डिफरेंस कहाँ मैटर करता है, एक औरत में या एक मर्द में? एक से ज़्यादा शादियाँ, क्योंकि ये औरत के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपने मर्द को शेयर कर रही है। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं हमारे गेस्ट से। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेते हैं। इंतजार है आपकी कॉल्स का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी। और कैसी लग रही हूँ मैं आपा के साथ खड़ी होके? अच्छी लग रही होंगी क्योंकि इनकी आज माशाल्लाह आपका ड्रेस का कलर भी बहुत अच्छा है। और आज जो मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछ रही थी और अभी भी पूछूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ जिस तरह आपा के बाल और ग्लो सब कुछ, यानी एक बहुत बड़ा आज के दौर का मसला है आपा, रेमेडी हम क्या कर रहे हैं ग्रोथ के लिए बालों की? आजकल मैं जो रेमेडी कर रही हूँ, आज फॉलिंग हेयर, यानी जिन लोगों के बाल गिर रहे हों। आजकल आपको पता है कि ग़िज़ाएँ बहुत नाखालिस हो गई हैं, हर जगह बोरिंग का पानी है और बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करने लगे हैं। हर वक्त आपको हेयर ड्रायर का इस्तेमाल है, आयरन का इस्तेमाल है, आयरन हीट लग के बालों का सत्यानाश। इस हीट की वजह से बाल आप लोगों के तबाह हो रहे हैं बहुत, और सेहतों का फुकदान है क्योंकि सेहतें बहुत ख़राब हैं, ग़िज़ाएँ नाखालिस हैं। डाइटिंग के चक्कर में सब ने अपने आप को बिल्कुल, अब मैं तो कहती हूँ खुल के खा लें, कमजोर कर लिया। तो आपा ये क्या हरा हरा जी है? जी, आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के ही आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग कहेंगे हाय अल्लाह, ये तो हमें मालूम था लेकिन हमने आज तक इस्तेमाल घर की क्यों चीजें नहीं किया। सारी घर में आराम से जी जनाब, इसमें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक ऐसा हेयर पैक बनाना सिखा रही हूँ जिससे ना सिर्फ ये कि गिरते हुए बाल रुक जाएंगे, बल्कि जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा होंगे, रीग्रोथ होगी। जी रीग्रोथ होगी, बाल घने हो जाएंगे, बाल मजबूत हो जाएंगे। और वो लोग जो परेशान हैं अपने बालों की ड्राइनेस की वजह से, डैमेज होने की वजह से, उनके बालों में एक शानदार सी चमक आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। और मैं महसूस कर रही हूँ, आप बोल रही हैं, मैं महसूस कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको ये तमाम रिजल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मिलेगा। और फिर जब आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगी तो फिर अल्लाह की करम नवाजी देखिएगा कि क्या आपके ऊपर करम हुआ। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है मेथी दाना। जी जी जी, मस्टर्ड सीड्स। जी, ये मेथी दाना है। मैंने, चूंकि मुझे कल बता दिया गया था, तो मैंने रात भर
इन मेथी दानों को भिगो कर रखा है, तो सुबह आप ये देखें कि ये फूल Swell up गए हो गए। हैं और ये नरम पड़ गए। यानी वैसे तो आपको पता है बहुत सख्त होते हैं, लेकिन ये इतने नरम पड़ गए कि ऐसे हाथ से फट रहे हैं। मैश हो आप अपने बालों की लेंथ के और हेल्थ के मुताबिक 1 चम्मच मैं आपको बताती हूँ कि ये भीगे हुए मेथी दाना है, साबुत मेथी दाना के लिए आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर लोगों को मेथी दाना की अहमियत का इल्म हो जाए तो सोने से महंगे दामों बिके। ओह माय गॉड जी, तो जनाब इसमें इसके इतने फ़वाइद हैं कि मैं अगर बताऊंगी तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ें और आपको ख़ुद पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और ये है अलसी के बीज। आप लोग सब जानते हैं अलसी के दाने या अलसी फ्लैक्सीड, आप जानते हैं इसके अंदर जो तमाम चीज़ें, तमाम अज्जा, मैं इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ। तो अल्लाह के फजल से इसके इतने फ़वाइद हैं कि ये खुद ही अपनी जगह एक बहुत ही मुकम्मिल ग़िज़ा है और मुकम्मिल दवा है। तो इसमें हम 1 चम्मच लेंगे अलसी के बीज। अच्छा, आप ये ऐसे ही सादे से मतलब कुछ नहीं, कोई वो हमने रात को भिगो दिया था। अब हमें चूंकि इसको ब्लेंड करना है तो ये फौरन ब्लेंड हो जाते हैं। और इसमें बालों के लिहाज से, अपने बालों की हेल्थ, अपने बालों की लेंथ के मुताबिक आप लोग खुद, मैं इसमें आपको 1-1 टेबल स्पून से बता रही हूँ। ये हमने ली है दही, ठीक है, 1 चम्मच इसमें हमने दही ली। और ये और कुदरत का कीमती ख़जाना ये है कड़ी पत्ता, इसको मीठा नीम भी कहते हैं। अच्छा जी, तमाम लोग जानते हैं कि नीम के क्या फ़वाइद हैं, कि वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, बीमारियों को ख़त्म करता है और तमाम इन्फेक्शंस को ख़त्म करके नीम तो अगर आप सुबह आप भी बताइएगा इस बात में कि सुबह अगर नीम का पानी आप पी लें बॉईल करके, इतने से एक शॉट ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है वो तो। और अगर आप नीम की साबुत कोंपले, सुबह कोंपल होती है नीम की, एक सुर्ख रंग की पत्ती इतनी सी होती है, वो कोंपल कहलाती है। पत्ता तो बड़ा हो जाता है, जैसे नीम की जो कोंपल फूटती है वो मैरून कलर की होता पत्ता ही है ये, इतनी सी पत्ती होती है। बिल्कुल 7 कोंपले 7 दिन। अगर कोई जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फेक्शन है, फेस में इन्फेक्शन है, एक्नी का प्रॉब्लम है, गर्मी दाने बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 7 कोंपले सुबह नहार मुंह चबाकर और सादे पानी के साथ रोज़ाना सिर्फ 7 दिन, तो अल्लाह के फजल से ये उसको एक्नी का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। अब जनाब इसको हमें ब्लेंड करना है और हस्बे इसके अंदर ज़रूरत आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसको फाइन सा पेस्ट बनाना है, लेकिन इसमें 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालिएगा। वो इसलिए कि जब ये पेस्ट बन जाएगा और जब आप बालों पे लगाएंगे तो ये बहुत थिक सा एक पेस्ट बनेगा। थिक इस सेंस में कि ये जब आप अपने स्कैल्प पर लगाएंगे और बालों की तमाम अपनी लेंथ पर लगाएंगे, 1-1 पोर्शन करके लगाइएगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका स्कैल्प टाइट हो रहा है। अच्छा, आप खुद महसूस करेंगे। उसकी वजह क्या है कि कुदरती तौर पर ये आपके वो पोर्स जो ओपन हो गए, जिसकी वजह से आपके बालों का हेयर फॉल हो रहा है, जो फॉलिकल आपके खुल गए वो टाइट हो रहे हैं। ओह माय आप गॉड, कुदरती तौर पर साइंस है। आप देखें आप ये खुद, इसलिए मैंने कहा कि आप इन तमाम चीज़ों के लिए खुद पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर करामत चीज़ें हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद लगाने के लिए तो हम 1 चम्मच इसमें ऑयल ज़रूर ऐड कर लेते हैं ताकि इस कदर सख्त ना चिपक जाए। आप इसको करें और आधे से 1 घंटा आप अपने बालों पर हर जड़ में लेकर लेंथ तक लगा के हर पोर्शन में बालों को टाई अप कर लें, शावर कैप पहन लें। तकरीबन आधे से 45 मिनट से 1 घंटा आप लगा कर रखें। और हाँ, एक ख़ास बात ये कि जब आप अपने बालों को रिंस करेंगी तो नल के नीचे, अपने बेसन पे, जहाँ भी हो, तो मुस्तकिल जब आप रिंस कर रही होंगी पानी बेहतर रहे, आप एफ्रो कोम्ब से या ब्रश से अपने बालों को सुलझाती रहें और उसके साथ ही बारीक वाली कंघी भी अपने साथ रखें ताकि जो इसके मोटे मोटे से इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं उससे आप लोग परेशान ना हो, वो बारीक बारीक वहीं अच्छा, निकल यही मैं जाए। पूछने वाली थी क्योंकि आफ्टर वॉश जो होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है कि वो छोटे छोटे दाने रह जाते हैं। अच्छा, आप फर्ज करें कि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि रेमेडी है, अगर कोई कॉम उस वक्त ना लेके जाए, बाल बहुत सेंसिटिव हैं कि गीले बाल टूटते बहुत ज्यादा हैं, तो बाद में कर ले, लेकिन आपको महसूस होगा कि आपके बाल कड़क हो रहे हैं। दर हकीकत वो कड़क नहीं हो रहे हैं। आपने उसको ब्रश किया, बाहर आने के बाद फिर वही आप बारीक कंघी कर लें, वो खुद ब खुद झड़ जाएगा। आपके बालों में ऐसी चमक होगी कि आप,
اور ہاں جب آپ واش کر رہے ہو تو تھوڑا سا شیمپو بھی ضرور کیجیے گا. یہ نہیں کہ صرف اسی کے ساتھ استعمال کر لیں, تھوڑا شیمپو کرنے سے بالوں میں سے جو یہ انگریڈینٹس ہیں تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے, اور آپ کو نہ صرف یہ کہ برش کرنے میں آسانی ہوگی, کومنگ کرنے میں آسانی ہوگی, باریک کنگھی کرنے میں. آپ باتھ روم میں تو میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں, آپ ایز یوزول باہر آ کے کر لیجئے, لیکن اس قدر زبردست ریمیڈی ہے. اس تمام کے اندر اومیگا 2 اور اومیگا 3 شامل ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی ہیلدی ہے. آپ ضرور استعمال کریں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ گرتے بال رک جائیں گے, بالوں کی نئی گروتھ ہوگی, بال گھنے لمبے کالے مضبوط ہوں گے. پہلی ہی آپ کو اپلیکیشن کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بال ایک دم سے جان آ گئی, گرنا بند ہو گئے, رک گئے ہیں پہلے دن کی اپلیکیشن سے. آپ 7 دن کر لیں, ایک دن چھوڑ کے کر لیں, لیکن اگر مستقل کریں گے تو آپ کے بالوں میں کمال ہو جائے گا. اچھا آپا, ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو کتنے عرصے تک کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسی ہوم ریمیڈیز میں کبھی بھی کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے نہیں بتاتی. یہ ریمیڈیز آپ اگر استعمال کرتے رہیں گے, ان کا نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں, فائدہ ہوتا رہے گا, دھیرے دھیرے ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. بلکہ جب آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی بتائیں, کیونکہ یہ ایسی کارآمد ریمیڈیز ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں. اور ایک بات اور, جب بھی اس طرح کی کوئی اپلیکیشن آپ بنا رہے ہو تو وہ زیادہ کوانٹٹی میں بنائیں, تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ 1-2 لوگوں کو گھر میں جو ہے وہ اپلیکیشن دے دیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ رزلٹ کسی اور کی اسکن پہ آ رہا ہوتا ہے, کسی اور کے ہیئر پہ آ رہا ہوتا ہے. چونکہ بات مرد عورت دونوں کی ہو رہی ہے, تو اس ریمیڈی سے محروم مرد بھی نہیں رہیں گے. آپ اپنے بیٹوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بھائی کو, اپنے ابو کو بھی استعمال کرا سکتی ہیں اور ان کو بھی بہترین رزلٹ دے سکتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا آپ اس کا ایک ریکیپ مجھے بتا دیں. بالکل ہم بتا دیتے ہیں کہ ویسے تو میتھی دانہ جب آپ بلینڈ کریں گے تو بلینڈ ہو ہی جائے گا, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے, تو اس طرح آپ رات کو 2 چمچ یہ میں لے دکھاؤں گی کر کیمرے کو آپ پانی میں, جی کتنا نرم ہو گیا آپ یہ دیکھیے. ویسے تو آپ کو اندازہ سخت پتھر کی طرح ہوتا ہے, آپ نے رات کو بھگو دیں گی تو نرم ہو جائے گا, جلدی سے بلینڈ ہو جائے گا, آپ جلدی سے استعمال کر لیں گے. اس میں حسب ضرورت آپ دہی ڈالیں گے, یعنی 2 ٹیبل اسپون اگر آپ نے یہ لیے تو آدھا کپ اس میں دہی ڈالیں گی. 1 چمچ آپ اس میں لیں گی فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج, اور یہ بڑے آرام سے ایزیلی مل جاتے ہیں, یہ روسٹ کچھ بھی نہیں ہوئے ہوئے, نہیں کچھ نہیں, سادے. اور یہ ہے آپ کے پاس کڑی پتہ جس کو میٹھا نیم بھی کہتے ہیں, 1 مٹھی اس کی پتیاں اس کے اندر ڈال لی, اور جناب ان سب کو بلینڈ کر لیا. بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس میں 1 چمچ آئل ضرور ڈالیں گی, XYZ کوئی بھی ہو. سرسوں کا تیل ہے آپ کے پاس, زیتون کا تیل ہے آپ کے پاس, ناریل کا تیل ہے, کیسٹر آئل بہت اچھا ہے, کیسٹر آئل ہے آپ کے پاس, دھنیا کا تیل ہے, جو تیل بھی ہے, کلونجی کا تیل ہے, آپ اس کو ڈال دیجئے اور آپ اس کو کم از کم 45 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے لگائیں. اچھی طرح رنس کرنے کے بعد شیمپو ضرور کریں. شیمپو کرنے کے بعد بہتر یہ ہوگا کہ بالوں کو آپ یا تو اپنے نل کے نیچے جو آپ کا ٹیپ واٹر ہے اس کے نیچے, یا اپنے سنک پر جب دھو رہی ہوں وہیں برش کر لیں, باریک کنگھی کر لیں, تو ہر مسئلہ آپ کا وہیں سالو ہو جائے گا. ادروائز جیسے آپ کرتی ہیں کر لیں, اور پھر بال سلجھا کے جو اس کے نکلیں گے باہر, اس سے پریشان مت ہوئیے گا, بال آپ کے بالکل سلکی اور شائنی ہو جائیں گے. زبردست. اور یہ آپ ایز مچ ایز یو ریکوائرڈ آپ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ایسا نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات آپا مجھے اس ریمیڈی کی یہ لگ رہی ہے کہ تمام چیزیں گھر کی ہیں. بہت سارے لوگ تو دہی بھی گھر میں جماتے ہیں, وہ دہی بھی نہیں. فلیکس سیڈز اب بہت آسانی سے ملنے لگے ہیں, کچھ سال پہلے تک یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ میں, معلومات نہیں تھی. اور جہاں ہم سوشل میڈیا کی اتنی برائی کرتے ہیں وہاں ایک اچھی بات یہ بھی ہو گئی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا. اچھا برا وہی ہوتا نا, آپ اپنے استعمال میں اپنے اس پہ ہوتا ہے. پہلے پنسار اپنے پاس لاتے نہیں تھے کیونکہ اس کو پنسار کے پاس قوت خرید ہی نہیں تھی کہ لوگ خریدنے ہی آتے تھے, لیکن اب معلومات ہو گئی تو اللہ کی فضل سے ہر چیز مل جاتی ہے. بالکل. اور کیا چاہیے جب رانی آپا ہیں اور اتنے اچھے ٹوٹکے ہیں, تو اور آپ کو کیا چاہیے, کیونکہ اب ہم جو بات کریں گے وہ بات یہ کریں گے کہ 1 یا 1 سے 2 شادیاں, اور اس میں بھی ایج ڈفرینس ظلم نہیں ہے. آپ کال کر سکتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے, کہیں نہیں جائیں. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں دھرتی کی صبح میں. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بھٹکا بھی.
हो मुझे तलाश थी जिसकी। वाह ज़बरदस्त, और बहुत ही हमेशा की तरह बहुत ही आला गाया आपने, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। ये तलाश और ये हमसफ़र और ये खूबसूरत गायकी, मतलब मैं तो आज समझ रही हूँ कि हमारे मौजू पे बिल्कुल फिक्स जा रहा है ये सॉन्ग। क्यों आपा? और जैसे इन्होंने कहा कि मुझे तलाश थी जिसकी वो हमसफ़र तुम हो, लेकिन अगर ये हमसफ़र एक से ज़्यादा हो जाए तो जो पहले वाला हमसफ़र था उसका क्या रिएक्शन होता है? और वो तो बेचारा आस्तीने चढ़ा के बैठा होता है ना, अच्छा अभी तो मेरी तलाश थी, अब मेरे बाद दूसरे की तलाश और दूसरे के बाद तीसरे की तलाश। अच्छा, यहाँ मैं शाजिया आपसे भी पूछूंगी, जैसे आपा ने कहा लास्ट लिंक पे कि औरत जो है, बड़ा मुश्किल है औरत को कि वो मर्द को शेयर करे। मैं तो समझती हूँ वो तो बड़ा ना सीना तान के कहती है ये मेरा है और कहीं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो बेचारा मर्द जो बहुत कुछ आदतों से औरत की अनोइंग हुआ है, बहुत ही कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं है, नो मैटर कुछ भी मसला है, वो इस तलाश को जारी रखता है। तो क्या किस तरह ये रिजॉल्व कैसे हो सकता है? किस तरह, क्योंकि हक तो है उसको, आप रोक नहीं सकते, तो वो अपने राइट्स इस्तेमाल कर रहा है अपनी इस तलाश में। फिर एज का भी डिफरेंस है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है शाजिया कि लड़के छोटे हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, फाइनेंशियली तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो अपनी बंदी के आगे, अपनी बीवी के आगे स्टैंड ले सकें दूसरी शादी के लिए। तो जब अगर वो स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं तो फिर ऐसा एक्ट करने के लिए ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कि दोनों को देखिए, अल्लाह ताला ने भी कुरान में ये फरमाया है कि 2-2 3-3, लेकिन तुम हक ऐसा अदा कर नहीं सकोगे, बैलेंस कर नहीं सकोगे। अगर एक पे इत्तेफाक कर सकते हो तो फिर उसी पे करो। आप मुझे बताएं, निकाह या जो भी हमारा शादी ये होता किस लिए? सकीनत के लिए, सुकून हासिल करने के लिए। अगर वही चीज़, वही रिश्ता अगर बहुत ज़्यादा यानी एक दूसरे को टॉक्सिस हो जाएं तो फिर इसमें दोनों तरफ ऑप्शन है। अगर मर्द के लिए ये ऑप्शन है कि वो एक से मज़ीद हमसफ़र यानी तलाश करे, तो एट द सेम टाइम औरत के लिए भी ये ऑप्शन है कि अगर वो एक ऐसे टॉक्सिस रिश्तों में मुसलसल इसको झेल रही है, कर रही है, और उसकी अपनी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रेस में, हाँ, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, और जो उनसे जो उनकी औलाद है, वो जो फैमिली, वो कितना इफेक्ट हो रही है। एक घर की जो मदर है यानी औरत है, वो अगर इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होगी तो वो अपनी जनरेशन पे क्या काम कर सकेगी? बिल्कुल। अच्छा आपा, माशाल्लाह इतना वसी तजुर्बा है, माँ भी हैं, बीवी भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में औरत जो है ना वो मर्द का मुंह देख रही होती है कि मेरी जगह पे ये स्टैंड लेना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे औरत तो है तो कमज़ोर ही ना। आप अगर ये कहते हैं कि एक मर्द जो है वो औरत से छोटा भी हो, माशाल्लाह आपने जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि एक डिफरेंस था आपका एज का अपने हस्बैंड के साथ, वो क्या दुनिया देख चुका है बंदा, उसने कितनी मैच्योरिटी, करियर ओरिएंटेड, एक ऐसी औरत को एक ऐसा शौहर मिल जाए जो इतना डिफरेंस, जैसे आप बता रही थी, और मैं चाहती हूँ मैं आपकी ज़बानी सुनूँ और सुनाऊँ कि कितना डिफरेंस है आपके और आपके हस्बैंड में। मुझ में और मेरे हस्बैंड में 20 साल का डिफरेंस था, और ये कोई मतलब ये ना तो हमारे साथ धोखा हुआ था या फ्रॉड हुआ था। मेरी सगी खाला के यहाँ मेरी शादी हुई, और मेरे जो हस्बैंड थे वो हमारे यहाँ बिरादरी सिस्टम है, हम लोग दिल्ली वाले हैं, हमारी बिरादरी के सबसे लायक लड़के थे, और उन्होंने सीए किया हुआ था। और देखिए जरा, मतलब पढ़े लिखे, मैच्योर, और 20 साल का डिफरेंस आप बता रही हैं। और वो इतने नफीस इंसान थे कि मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि मुझ में और मेरे मियाँ की उम्र में कोई फ़र्क है, और एक उम्र आई कि कभी किसी और ने भी महसूस नहीं किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि औरत के अंदर कुदरत की तरफ से जल्दी से मैच्योरिटी आ जाती है, और मर्द में बचपन और या लड़कपन हम कहें, दोनों काफ़ी टाइम तक बरकरार रहते हैं। अब जैसे आपकी बात यार, ये तो नुकसान भी है ना वैसे देखा जाए तो, मतलब हम बच्चे ही ना लगे, वो उनका बचपन नहीं खत्म हो रहा और हमारा बुढ़ापा शुरू हो गया। लेकिन ये कह दूं, आज की बच्ची ज़्यादा स्मार्ट है। आज तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसी मेडिकल साइंस ने करवट ली है कि आपकी उम्र बढ़ती नहीं, आप मौजूद है ना रेमेडीज देने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी मुझे एक बात, बिल्कुल आपने जो बात की और आपने भी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम हर जगह औरत को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन आप ये देखें, डिवोर्सेस होती हैं, ख़वातीन दूसरी शादियां करती हैं, लड़कियां दूसरी शादियां करती हैं। औरत कभी नहीं चाहती, ज़ाती तौर पर औरत कभी अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हर मर्द दूध का धुला नहीं होता। अपनी फैमिली में भी जब आप अगर अपने किसी भांजे भतीजे बहुत ही जाने वाले लड़के से भी शादी कर देते हैं, तो शादी के बाद लड़के का जो
اندرونی مرد ہوتا ہے، جو اندرونی اس کی نیچر ہے وہ سامنے آتی ہے. اور ایسی لڑکیاں جو ان کرائسس سے گزرتی ہیں، میں ان کے بھی ساتھ ہوں. میں کہتی ہوں مر مر کے نہ جئیں، زندگی اللہ پاک نے ایک دفعہ دی ہے. اگر کسی ایسی فیملی سے، کسی ایسے لڑکے سے، کسی ایسے مرد سے آپ کا سابقہ پڑ گیا ہے جس نے جیتے جی آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش بالکل. مت اور کریں. سب سے بڑی بات یہ، میں یہاں آپا کی بات کو سیکنڈ کروں گی، بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی قابل ہے، بہت اچھی وہ بیٹی بھی ہے، بہت اچھی وہ ماں بھی ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے بہت قابل ہے، سوسائٹی میں بڑا ایک اس کا نام ہے، وہ سکسیزفل ہے، وہ ایک اچھا بیٹا بھی ہے، وہ ایک اچھا باپ بھی ہے، وہ ایک اچھا داماد بھی ہے. لیکن وہ ایک شوہر کیسا ہے اور بالکل اسی طرح ایک بیوی کیسی ہے، یہ ایک دو لوگ جب ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو عورت جو بہت کامیاب ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ بیوی بھی بہت اچھی ہو، اور اسی طرح ضروری نہیں ہے جو بندہ کامیاب ہے وہ ایک مرد یعنی ایک شوہر بھی بہت اچھا ہو. یہ تو آپ کی روم لائف، آپ کی میچورٹی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بتا رہی ہوتی ہے. بہت سارے معاملوں میں شازیہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ جیسے آپا کہہ رہی ہیں کہ وہ میچور جلدی ہو جاتی ہیں. وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواتین اپنی ساری رسپانسبلٹی بنا شوہر پہ دیتی ہیں، مجھے تو یہ آتا نہیں ہے. اور اسی طرح ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا، اب میں کیا یہ بھی کروں، اللہ مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں. دو بڑے الگ سے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. جن کی بیویاں بڑی چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ لے کے رسپانسبلٹیز اون کر رہی ہوتی ہیں، وہاں مرد ایزی ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ کر رہی ہے کرنے دو. جہاں بیویاں تھوڑی لیکنگ دکھا رہی ہوتی ہیں وہاں مرد ذرا وہ جاتے ہیں کہ کمر کس لیتے ہیں کہ اب مجھے دیکھنا ہے ساری چیزوں میں. بہت اچھی کوکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ کہتی ہے یار مجھے نہیں آتا، تھوڑا ریلیکس کرو. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں رشتے کو نبھانے کا ایک طریقہ ہے. لیکن سارا یہاں پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے نا اس پہ آپ کی شکر گزاری نہیں ہوتی ہے، اس پہ آپ یعنی اس بندے کے لیے بھی شکر گزار نہیں ہوتے اور اللہ کے بھی نہیں ہوتے. آپ اس مزید سے مزید ایک اچھے کی تلاش میں ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے. اکثر میں نے ایسے میرے پاس اتنے کلائنٹس آتے ہیں اور جب اپنی میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے اپنی یعنی مرد کہتا ہے کہ میں نے جوانی سے لے کر کھپا ڈالا اور اینڈ میں مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی میں نے ڈیورس ہوتے دیکھا ہے. بالکل. اگر ایک عورت، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اور کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بریک بھی ہے اور بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ ہم بریک پہ جائیں، لیکن بریک تو بنتا ہے کیونکہ باتیں اتنی اچھی ہیں اور ان کو بھی بریتھ لینی ہے، مجھے بھی لینی ہے، آپ کو بھی لینی ہے، اور آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک کے بعد ہم مل رہے ہیں کہ وہ عورت، وہ مرد جو سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا پارٹنر جو ہے وہ تھوڑا چل رہا ہے تو چلا لو، ایج کے ڈفرینس کے ساتھ، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی سیکریفائز جو ہوتا ہے وہ دوسری شادی کے روپ میں آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب صبر ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک دفعہ بلاسٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دھرتی کی صبح میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. ہم سب پاکستان ہیں، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح دھرتی ہے، یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک. میں ہوں ایمی خان اور دی ون اینڈ اونلی دھرتی کی صبح. اور آج جب میں صبح آ رہی تھی اس شو پہ تیاری میں تھی تو ہر دن ایک ٹاسک لے کر آتا ہے. بہت ساری باتیں ذہن میں گونجتی ہیں، پھرتی ہیں، لیکن سب کچھ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں وہ عقل، وہ شعور، وہ نظر عطا کیوں نہیں ہوتی جو اس تمام معاملوں کو سولو کر سکتی ہے. چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ ذہنی الجھنیں ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ ترقی نہ ہو جس میں ہم ڈگنگ کر رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے عمر لگا دی ہے لیکن وہ ترقی کے راستے ہی نہیں کھل رہے. وہ کون سے وظائف ہوتے ہیں، وہ کون سا ایسا علم ہے جو ہمارے گھروں میں بھی محفوظ ہے، ہمارے گھروں کی سب سے اونچی جگہ کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. لا علمی، لا شعوری. اور اس شعور کو آج میرے اور آپ کے لیے اجاگر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں ہمارے بہت ہی زبردست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. آپ سے ان سے ملاقات آپ کی کرواتی رہتی ہوں. مفتی رانا ساجد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آنے کا، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا. رانا ساجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت پریشانیاں ہیں. آج ہم جتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں، جتنے ویل آرگنائز ہو گئے ہیں، مینٹین ہو گئے ہیں، نہ قرض سے نکل پا رہے ہیں، نہ تعلقات بہتر ہو پا رہے ہیں، نہ ہم ان جھمیلوں سے نکل پا رہے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد بنائے ہی نہیں تھے. ہر شخص پریشان ہے.
ایسے کون سے وظائف ہیں, ایسی کون سی قرآنی دعائیں ہیں, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں کر لیں تو ان مشکلات سے نکل آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اتنے پیارے پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو سوال کیا بالکل یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج دیکھا جائے تو ہر بندہ، ہر دوسرا نہیں کہوں گا میں، ہر پہلا بندہ ان تمام مسائل کا شکار ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، معاشی مشکلات کا شکار ہے، گھر کے اندر پریشانیاں، گھر سے باہر جائیں تو آفس میں پریشانیاں، اگر کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں جائیں تو وہاں پریشانیوں کے اندر گویا کہ اس قدر الجھا ہوا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے پوری۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ان پریشانیوں سے نمٹا کیسے جائے، نکلے کیسے انسان؟ دیکھیے، اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان کو پیدا کیا تو ضروریات زندگی بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، کسب معاش ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو اب اگر یہ مشکلات آ رہی ہیں تو ہمیں اس رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس رب سے پوچھنا ہے کہ باری تعالیٰ تو بتا، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو رب بندے سے پہلا سوال کرے گا، اے بندے پہلے تو مجھے یہ بتا، میں نے تجھے پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، آیا تو وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر تو وہ کر رہا ہے تو پھر یہ تیرے جتنے سارے مسائل ہیں وہ میں حل کروں گا۔ لیکن اگر بندے کا جواب نفی میں ہو کہ نہیں باری تعالیٰ جو ذمہ داری میرے اوپر تو نے لگائی وہ میں احسن طریقے سے نہیں کر پا رہا، تو ڈیفینیٹلی عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے یہ کہا جائے گا سب سے پہلے تو اپنی ڈیوٹی تو پوری کر، بالکل، سب سے پہلے اپنا کام تو پورا کر۔ جو 5 وقت نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا رب نے، رب فرمائے گا وہ کر۔ قرآن مجید تجھے دیا گیا، اس قرآن کی تلاوت کر۔ اور جو حقوق لوگوں کے، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو فرض کیے گئے وہ پورے ادا کر، پھر دیکھ تیری زندگی خود بخود آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ سارے معاملات سر انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مسائل کے شکار ہیں۔ ان کے لیے پھر رب ذوالجلال نے ایڈیشنل یہ چیزیں بیان فرمائیں کہ وہ چیزیں اگر پڑھی جائیں، عمل کیا جائے تو دنیا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، سہل ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ کسب معاش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا تنگ ہے، بہت محنت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، لیکن گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو دین ہم تک پہنچا اس کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، اسماء جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، وہ بڑی برکت والے ہیں۔ یہ اسماء الحسنہ 3 طرح کے ہیں، اس میں کچھ جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ آپ کی بات یہیں سے مولانا مفتی ساجد صاحب کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گی۔ یہاں پہ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، آئی تھنک ڈراپ ہو گئی کال۔ جی اسماء الحسنہ کی بات ان اسماء کے اندر اللہ رب العزت نے ہر اسم کے اندر ایک الگ تاثیر رکھی ہے، بے شک، اور اس میں جلالت تمام اسموں سے سب سے بڑا بھاری ہے۔ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ۔ لفظ اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جب یہ بندہ اس کا ورد کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی رحمت اور رب ذوالجلال کی جو برکت ہے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی گویا کہ رحمت خاص میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جو شخص لفظ یا اللہ کا صبح و شام ورد کرے، یا کم از کم ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس کلام کا، اس اسم کا ورد کرے، اللہ رب العزت اس کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ وہ رب جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے اس کے نام میں اتنا اثر ہے کہ اگر ہماری زبان اس سے تر ہو۔ اور یہ کوئی ایسا اسم نہیں ہے کہ بندے کو بہت محنت کرنی پڑے، اللہ، اور اس میں لفظ یا کا اضافہ کرتے ہیں، یا اللہ۔ یا اللہ ہر نماز کے بعد اگر 1000 مرتبہ پڑھا جائے، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں رات تک 5000 مرتبہ ہو گئے، سجدے کے اندر جا کے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے
رب ذوالجلال کی رحمت اس قدر تیزی کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی، بندہ خود حیران و پریشان ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے دروازے پر بھی تو جاتے ہیں، اور وقت پڑنے پر ہم کسی کے پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے ماتھے کو رب ذوالجلال کے حضور ٹکا دیں۔ اللہ رب العزت کو جس بندے نے اپنا سب کچھ مان لیا تو اسے لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، بے جس نے اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا لیا بے شک۔ تو دنیا سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، پھر وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم میں چلا جائے گا۔ بے شک ایسے ہی۔ اچھا یہاں پہ مفتی ساجد صاحب آپ نے ذکر کیا کہ اس رب کا نام، اس نام مبارک میں اتنا اثر ہے کہ وہ کسی وظیفے سے کم نہیں۔ بے شک۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ آج کل خاص کر بڑا معاملہ معاشی طور پہ ہم بڑے پریشان ہیں، جو لوگ قرضوں میں آ جاتے ہیں اور وہ چاہ کے بھی اس قرض سے نہیں نکل سکتے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ برکتیں ختم ہوئی ہوئی بے ہیں، شک۔ یہاں پہ روزی روٹی اتنی آسانی سے نہیں ہے، بے روزگاری بہت عام ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کیا چاہیں گے تاکہ ایک ہر انسان کو ایک تسلی تو ہو کہ چلو میں یہ کام تو کر رہا ہوں، میں یہ وظیفہ تو کر رہا ہوں؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں حدیث مبارکہ کوٹ کروں گا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جو کام کرنے لگیں اگر اچھی نیت سے کریں گے تو اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کام اچھا ہو لیکن نیت بری ہو تو پھر اس کا اجر بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہم ہر ایک کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ حسد بھرا ہوا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے۔ کوئی ہم سے اگر اچھا کھاتا پیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے کیوں مل گیا اتنا اچھا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ حالانکہ اگر ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں اور اس رب سے اپنی لو کو لگا لیں، جوڑ لیں، رابطہ مضبوط کر لیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو بدلنا ہوگا۔ بالکل۔ ہم اس زاویے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت نے جو چیز عطا فرمائی باری تعالیٰ تو اس کو اور عطا فرما، لیکن تو مجھ پر بھی کرم فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ اس سے اللہ رب العزت کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے کہ دیکھ یہ مخلوق ہو کے میری مخلوق کے متعلق یہ سوچتا ہے تو میں رب ہو کے اس بندے کو کیوں نہ عطا کروں۔ بالکل۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال بھی آیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اسلام میں، کیونکہ یہ تو ایک کھلی جنگ ہے اللہ سے، جی بالکل، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حاجی محمد صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ بھائی جو سود لیتا ہے اور جو دیتا ہے وہ دونوں کے لیے کیا حکم؟ جی بالکل، دیکھیے سود جو ہے نا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے، بہت بڑا۔ میں آپ کا جواب دینے سے پہلے گزشتہ اقوام کی ایک مثال نقل کرتا ہوں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو قوم تھی، اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا اور ملاوٹ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ اس کے اندر اتنا عام تھا، اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اور سود کے متعلق آپ نے سوال کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود جو ہے، ربا جو ہے وہ مٹا دیا گیا اور صدقات جو ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا اسے باقی رکھا۔ سود کے لین دین کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 درجے سود کے گناہ کے، فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور اس میں سب سے کم ترین درجہ جو سود کا، یعنی سود کا جو کوئی کام کرتا ہے اس کو 70 گناہ ملیں گے، اس میں جو سب سے کم ترین درجہ وہ معاذ اللہ وہ فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شدید ترین گناہ ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ گویا کہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، کھلی جنگ ہے، کھلی جنگ ہے اللہ رب العزت سے۔ اچھا یہ دیکھیں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کاروبار ہے، جو مالی معاملات ہیں، ان میں برکت، ان میں خیر کے لیے کام تو وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے جتنا کام وہ کر سکتے ہیں، محنت میں کہیں دو راہے نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ ایک کام بھی کرنا اس سے آپ کا گھر اور کاروبار جو ہے وہ چلتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کی بات میں جو میں کنکلوڈ کر چکی ہوں وہ یہ کہ سب سے بہترین وظیفہ اپنی نظر، اپنا ذہن، اپنا دل صاف رکھنا، بالکل اپنی عطا رکھنا، نرمی رکھنا۔ بالکل، تو کس طرح خیر و برکت ہو سکتی ہے آپ کی جاب میں، ترقی کیسے ہو سکتی ہے آپ کے کاروبار میں، کام میں؟ دیکھیں ہم اگر دنیا داری کی طرف بھاگتے چلے جائیں گے نا، اچھی بات ہے، جتنا دنیا کے اندر رہنا اتنا کمانا چاہیے، تو انسان کا نفس اور پیٹ ہے نا یہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے جس شخص کو 50,000 روپے سیلری مل رہی ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کو 50 لاکھ مل رہی ہے وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، وہ اس سے زیادہ روتا ہے۔
تو اللہ رب العزت پہ توکل اور یقین یہ ختم ہو گیا ہمارا. دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک بات میں کروں گا، اکثر بیانات میں کرتا ہوں، رزق دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 12واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے کھانے پینے کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. بالکل. وہ ایک واقعہ میں چاہتی ہوں کہ اچھا یہ کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. محمد شریف صاحب بات سے. کون؟ محمد شریف. محمد شفیق. اچھا جی، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نا نیت کا بھی اچھا ہوں، کام بھی اچھا کرتا ہوں اور کسی کا برا بھی نہیں کرتا، پھر بھی نا مجھے تکلیف بہت زیادہ آ رہی ہے. جب بھی تکلیف آتی ہے تو ایسی پریشان کر دیتی ہے. ٹھیک اس ہے، لیے کوئی رہنمائی فرمائے، مہربانی کریں. بہت شکریہ محمد شریف آپ کی کال کرنے کا، اور میں چاہوں گی آپ اسکرین پہ آ کے اپنے اس سوال کا جواب لیں. اور جی ساجد صاحب، کوئی وظیفہ آپ سے لوگوں کو بڑی امید ہے کیونکہ اتنی پریشانیاں ہیں جیسے کہ محمد شریف نے کہا. جی بالکل. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کبھی بندہ پریشانی کے اندر آ جائے تو اس کو چاہیے دو چیزیں اختیار کر لے، بالصبر والصلاة. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صبر سے کام لو اور نماز کی طرف آ جاؤ. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے گویا کہ پسند فرمایا کرتے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پریشانی آتی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ جس کا ہو جائے تو دنیا اس کی ہو جاتی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمائے جو شخص صبر کرتا ہے اس کی جزا اور اس کا اجر یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ تو جب جس بندے کے ساتھ رب ہو جاتا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ذلیل کر سکتی ہے، نہ رسوا کر سکتی ہے، نہ اس کا رزق روک سکتی ہے، نہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ توکل اور یقین ایسا پختہ ہونا چاہیے جیسا پرندوں کا ہے. بالکل. یہاں پہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ سیفلا بات کر رہا ہوں میڈم. فیصلہ. جی سیفلا بات کر رہا ہوں. مجھے تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے اور پریشانی بھی ہو رہی ہے. کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے سیف اللہ؟ بچوں میں کبھی کسی کو چھوٹے کو کبھی بخار، ان کو کبھی کیا مسائل آ رہے ہیں، اس معاملے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا. بچے بیمار رہتے ہیں؟ جی وائف الگ ہے، بچے الگ ہے. اچھا، وائف بھی بیمار رہتی ہے، بچے بھی پریشان رہتے ہیں. بہت شکریہ سیف اللہ آپ کی کال کرنے کا، اور انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو وظائف بتائیں گے. آپ نے اسکرین پہ آ جانا ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ مفتی رانا ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. آج ہم ان سے وظائف پوچھ رہے ہیں، جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ کالز کریں. جی ساجد صاحب. بچوں کے حوالے سے بھائی نے ذکر کیا کہ بچے پریشان ہیں، بیمار رہتے ہیں اکثر. تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا نافع 111 مرتبہ، یا نافع 111 مرتبہ پڑھ کر اس بچے کے اوپر پورا دم کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، جو گھر میں پریشانی دیگر معاملات ہیں بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی، اس کے لیے یہ ہے کہ جب دسترخوان بچھے کھانا کھانے لگیں تو ان کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا شروع کرنے کے بعد ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو کا ورد کریں. ایک لقمہ لیں یا واجدو، ایک لقمہ لیں یا واجدو. یا واجدو یہ اللہ رب العزت کا ایسا اسم گرامی ہے کہ اس اسم کے ساتھ اللہ رب العزت بندے کے دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے. ہر لقمہ اس کے پیٹ میں جا کے نورانیت میں بدل جاتا ہے، نور میں بدل جاتا ہے. اور جب نور بدلے گا پیٹ کے اندر، جسم کے اندر نور جائے گا تو شیطانیت نکل جائے گی. جب شیطانیت نکلے گی تو جتنے بھی روحانی مسئلے ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیا بات ہے. تو سیف اللہ یقیناً سن رہے ہوں گے کہ یہ تو بس ہمارے وہی بات ہے مفتی ساجد صاحب کہ ہمارے اپنے اختیار میں، ہمارے اپنے ہاتھ میں، اور یوں منٹوں میں ہم اتنی لمبی لمبی لائنیں قطاریں لگا رہے ہوتے ہیں. جی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل ہر شخص پریشان ہے، برکتیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. برکت کے لیے کہ رزق میں، روزی میں جو کمائی ہے اس میں برکت کے لیے کچھ وظیفہ فرمائیے. اس کے لیے دیکھیں وظیفے سے پہلے جو ہے نا اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ جو ہم کمائی حاصل کر رہے ہیں، سورس آف انکم ہمارا جو ہے وہ کیسا ہے، آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. آیا ہم کسی کا حق تو طلب کر کے نہیں آ رہے،
ہم کسی کا حق مار کے تو اپنے گھر میں نہیں لے کر آئے. اگر تو ہم لوگوں کا حق مار کے مال و دولت اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں پھر تو وظائف کرنا بیکار ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان لوگوں کا حق لوٹانا ہے. لیکن اس کے باوجود رزق حلال ہے ہمارے پاس, اس کے باوجود برکت نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا اسم اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم ہے یا رزاقو. یا رزاقو کا ورد کریں, یا رزاقو پڑھتے جائیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اور ہر نماز کے بعد کم از کم 111 مرتبہ تو لازمی پڑھیں. پھر دیکھیے کیسی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. زبردست. اور وہ تمام معاملے زندگی کے جس میں ہم پریشان ہیں, جس میں ہمارے وہ چیزیں جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی, وہ تمام معاملے ہمارے ہاتھ میں ہی ہیں. بے شک صرف اختیار اس بات کا ہے کہ ہمیں اس میں تمیز کرنی ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. وہ کتاب, وہ دین سب ہمارے ہاتھ میں, اور ہم بائی برتھ لے کر آئیں. اس سے بڑا اور تحفہ کیا ہوگا. مفتی صاحب, میں چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج, جو زندگی میں پریشان بھی ہیں, وظائف بھی چاہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, پھر کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی, ناظرین کے لیے میسج ہے اس پروگرام کی وساطت سے کہ دیکھیے ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرما دیا. قرآن پاک کے متعلق رب ارشاد فرماتے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک و تر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ہمارے مسائل کا حل بھی قرآن کے اندر موجود ہے. معاشی طور پہ کوئی شخص پریشان ہے, بیماری کے لحاظ سے پریشان ہے, جادو ٹونے کے حوالے سے پریشان ہے, سب کا حل موجود. جادو ٹونے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس اول و آخر درود پاک پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, خود بھی پئیں اور اپنے اوپر چھڑکیں, بچوں کو پلائیں. جادو ٹونے سے بندہ پاک ہو جائے گا منٹوں میں, لمحوں میں. اسی طریقے سے جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا رات میں اپنا معمول بنا لے, رزق کی تنگی کا کبھی وہ شکار نہیں ہوگا. اور رزق ایسے آئے گا, ایسی جگہ سے آئے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. سورہ واقعہ کے اندر اتنی تاثیر ہے. سورہ واقعہ جو شخص, بلکہ میں یہ کہتا ہوں آج سے اگر آپ یہ اپنا معمول بنا لیں, جو شخص بھی پریشان ہے وہ یہ معمول بنا لے, مغرب سے لے کر رات کو سونے سے پہلے تک کسی بھی وقت نماز پڑھے, مغرب کی سورہ واقعہ تلاوت کر لے, عشاء کی پڑھے سورہ واقعہ 1 مرتبہ تلاوت کر لے, اس کے بعد وہ اپنے رزق کا حساب لگا لے. اس کو حساب کتاب لگانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے رہا ہے. زبردست زبردست, بہت شکریہ مفتی ساجد صاحب, رانا ساجد صاحب ہمارے ساتھ تھے. جی شازیہ, کوئی میسج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کے لیے؟ بس یہی میسج ہے کہ اپنا جو کنیکشن اللہ سے ہے نا وہ اتنا مضبوط کر لیں اور لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند ہوں. بالکل, آپ کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, اور آپ کے اندر کی جو انرجی, پازیٹیو انرجی ہے نا, وہ یعنی وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر کے ثابت. بالکل. جی آپ کا کوئی دیکھنے والوں کے لیے میسج؟ جمعے کا دن ہے, مفتی صاحب ساتھ تھے. اس پروگرام کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوں, کہ یہی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. کیا بات ہے. آپ تمام مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. اور مفتی رانا ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہر جمعے ہوا کریں گے اور اپنے علم کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے, سکھائیں گے وہ طریقہ, وہ کرینہ جس سے ہمیں زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. بہت سارے معاملوں میں ہم بہت آگے ہیں, لیکن جہاں ہماری پکڑ ہے وہاں ہمیں سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ در حقیقت ہم اپنی زندگی پہ کیا انویسٹ کر رہے ہیں. آج ہی سوچ لیں تو یہ وہ بینک اکاؤنٹ ہے جس سے ہمیں ہی ملنا ہے, ہمیں ہی فائدہ پہنچے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. بشرط زندگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دھرتی کی صبح میں بہت سارے نئے اور خوبصورت, اور وہ بھی پرانے والے بھی جو کہ اولڈ از گولڈ ہوتے ہیں, ان چہروں کے ساتھ بھی ایک نئے ٹاپک, ایک نئے ڈسکشن کے ساتھ, ایک نئے مسائل اور ہنستے کھیلتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ہم سب پاکستان